अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, लेकिन आज सबसे जो अफसोसनाक वाक़या है कि इस्लामाबाद के अंदर पेश आया, रावलपिंडी के अंदर तरलाई के मुकाम पर एक अहले तशी की एक मस्जिद और इमाम बारगाह को दहशत गर्दों ने निशाना बनाया। इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर दर्जनों अफराद शहीद हुए और दर्जनों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये अभी तक वहाँ पे ज़ख्मियों को हॉस्पिटल के अंदर तिब्बी इमदाद दी जा रही है और अभी तक कोई फ़ाइनल काउंटडाउन हमारे सामने नहीं आया कि कितने लोग वहाँ पे शहादत हासिल कर चुके हैं। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 31 अफराद की कंफर्मेशन की जा रही है कि वो शहीद हो चुके हैं और 169 के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी तक ज़ख्मी है। ताहम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के जो इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला ओमान के अंदर चल रहा है, उसके अंदर भी खासी डेवलपमेंट्स हैं। पहला दौर उनका मुकम्मल हुआ, फिर दूसरा दौर उनका हुआ और उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है कि पाकिस्तान को भी इन मुज़ाकरात के अंदर शमूलियत का कहा गया है। अब उन मुज़ाकरात पे क्या डेवलपमेंट है और अमेरिका ईरान से क्या हासिल करना चाहता है, जो इतना दबाव बढ़ाया जा रहा है और बार बार ईरान के ऊपर हमलों की वहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं और वहाँ पे फ़ौजी तनसीबात अमेरिका की जानिब से वहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये इसके क्या मुहरकात हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट के ऊपर जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने उन्होंने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। अब उसकी क्या वजूहात हैं? क्या इंडिया ने क्रिकेट को पोलिटिसाइज़ किया है या इंडिया अपना दबाव इस्तेमाल कर रहा है आईसीसी के ऊपर? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब। उनके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब कर्नल सैफुर रहमान साहब हैं, कर्नल सैफ कुरैशी साहब, माजरा चाहता हूँ, कर्नल सैफ कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन भी हैं एनडीएफ के। उसके साथ साथ हमें सीनियर तज्ज़ियाकार और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर जनाब डॉक्टर नवीद अल्लाही साहब, उन्होंने हमें वीडियो लिंक के लिए ज्वाइन किया है। और उनके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमेरिका से आसफ़ अली भट्टी साहब, वो हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। नवीद अल्लाही साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आज लाहौर इस्लामाबाद के अंदर, माज़रत चाहता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशत गर्दी का। एक जुमे के टाइम पे एक मस्जिद को वहाँ पे दहशत गर्दों ने निशाना बनाया, जो कि अब हुकूमत की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि वो खुदकुश बम्बार था जिसने दरवाज़े के ऊपर उसको रोका गया और उसने वहाँ पे ब्लास्ट किया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जिसमें 31 का कहा जा रहा है कि वो शहीद हो चुके हैं और 169 के करीब शदीद ज़ख्मी है। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये क्या BLA है या ये TTP है या कौन से ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जिसने इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी सिटी है एक, उसके अंदर ये वाली वारदात की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पिछले 2 साल से 3 साल से दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया, एक सर्ज है दहशत गर्दी में, और हमें चारों कॉर्नर से BLA, TTP और उनकी जो बैकिंग है वो अफगान सॉइल से हो रही है, अफगानिस्तान की सॉइल से हो रही है। और उसके ऊपर ज़्यादा तो KP और बलूचिस्तान में ये होता रहा है और बड़ी एहसन तरीके से बाकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी हमला हुआ है इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे पास पहले, मतलब अगर हमने ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतनी ख़तरात बढ़े हुए थे और थ्रेट अलर्ट्स भी जारी हैं, उस सूरत हाल में इस सुसाइड बॉम्बर को इस एरिया में दाखिल होने की मौका नहीं फराहम करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस इदारों को इसकी पहले खबर होनी चाहिए थी, उसको रोका जाना चाहिए था। तो ये तो एक बात है। उसमें हमें, चूँकि हम कई दफ़ा होते हैं वी पुट द फैक्ट्स अंडर द कारपेट, तो वो नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि एक तो TTP जो कि एंटी शिया एलिमेंट बहुत बड़ा उसमें शामिल है और वो ये कार्रवाई करने वाले हैं, और जाहिर है कि ये अफगान सपोर्ट, अफगानिस्तान की तालिबान की सपोर्ट उसे हासिल होगी। बिल्कुल सही। इस एरिया में अभी भी उनकी बहुत बड़ी आबादी है, उनके लिए इंटेलिजेंस फराहम करना, उनके स्लीपर सेल्स हैं,
اور فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے یہ اپنا ہدف پورا کیا ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جنگ جاری ہے، اس میں ہمیں چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہاں پہ گیپس تھے جس کی وجہ سے یہ موقع ملا کہ ان حالات میں بھی ایک سوسائڈ بامبر اس ایریا میں، ٹھیک ہے وہ سبربن ایریا تھا اسلام آباد سے، لیکن وہاں پہ بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی کو تھوڑا سا دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا. ایک گریٹر کنیکٹیوٹی بٹوین انٹیلیجنس اور سیکیورٹی لانا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ کیپٹل ایریا میں. اور میری یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ ان ایریاز میں کارروائی کی جائے جہاں پہ بالکل امن امان ہے، جہاں پہلے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ہمیں اپنا جو ہائی الرٹ ہے، ظاہر ہائی الرٹ تو میں اسے نہیں کہوں گا کیونکہ ہائی الرٹ تو 48 آور سے زیادہ چلتا نہیں، ایک کانسٹنٹ انٹیلیجنس ورک بہت ضروری ہے اس کام کے لیے. بالکل صحیح ہے. اچھا نوی صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر وہاں پہ ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس ایسی انفارمیشن نہیں تھی تو کیا بعید نہیں ہے کہ وہ جس طرح ماضی کے اندر لاہور کو، بڑے شہروں کو، سب کو نشانہ بنایا، کہ وہ اس جانب بھی کوئی ایسی کارروائی کی جا سکتی ہے دہشت گردوں کی جانب سے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جہاں پہلے کارروائی نہیں کی، بڑے شہروں میں کارروائی کی جائے تاکہ بڑی خبر بنے. ان کا مقصد دہشت گردوں کا ہوتا ہے کہ جتنی بھی خوف اور سراسیمگی پھیلا سکیں وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ بڑی جگہ کو ہٹ کرتے ہیں. کہیں بالکل صحیح، ویرانے میں کر دیں تو اس کا کوئی انہیں فرق نہیں پڑے گا، بالکل ٹھیک. لیکن جتنا آپ دیکھیں اسلام آباد کے قریب تھا تو اس لیے خبر زیادہ بڑی بنی ہے اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ تمام اداروں کو بیٹھ کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا گیپ تھا، کہاں پہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے، کیوں نہیں انفارمیشن صحیح ٹائم پہ پہنچی کہ اس کو روکا جا سکے یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے ہی. دیکھیں جب یہ سوسائڈ بامبر یا اٹیکر ہدف پہ پہنچ جائے تو پھر وہ نقصان کیے بغیر نہیں ٹلتا. جی بالکل، یہ ممکن ہے سیکیورٹی وہاں پہ اپنی جانیں پیش کر کے کچھ روک لیں، لیکن نقصان تو باہر ہو جاتا ہے، بالکل خبر تو باہر نہیں جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو روکنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرنل صاحب، یہ بڑی اچھی بات کی ہے نوید الہی صاحب نے کہ ہمیں جو انٹیلیجنس اس کے اندر ہماری وہ اتنی کامیابی نظر نہیں آ رہی، ورنہ ہمیں تھوڑی بہت انفارمیشن آ جاتی تھی، کوئی سورس رپورٹس آ جاتی تھی کہ دہشت گرد ایسا کو پلان کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کیا تھوڑا سا کوئی لاپرواہی کی گئی ہے، یا کوئی انٹیلیجنس اس طرح ایکٹیولی اسلام آباد کے اندر اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح بلوچستان یا کے پی میں دی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس وقت گلوبل چینجز بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. ورلڈ آرڈر پرانا تبدیل ہو گیا ہے، نیا ورلڈ آرڈر اسی مڈل ایسٹ، ایران، پاکستان کو بیس بنا کے آگے چلنا چاہتا ہے. یوکرین کھولا گیا، وینزویلا کھولا گیا، ادھر ادھر کوشش کی گئی، مگر الٹیمیٹلی ان کو چائنا، رشیا کی نئی سپر پاور جس تیزی سے ابھرتی نظر آئی، شاید پہلے کچھ ویسٹ نے اس کا اندازہ نہیں کیا ہوا تھا، اور شاید ویسٹ نے یہ بھی اندازہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی طاقت کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، نیٹو کہیں کھڑا ہوگا، آپ گرین لینڈ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہیں، اور یو ایس اے کی اپنی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات. کل صاحب مجھے تو میں اس پہ آ رہا ہوں، میں آج کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں. آج کا ٹاپک جی یہ اکیلا آئسولیٹڈ ٹاپک نہیں ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ پوری وار گیمنگ ہوئی ہوئی ہے، کئی سال کی دشمن نے پلاننگ کی ہوئی ہے. اس میں اسی واقعے کو آپ بالکل ساتھ سیکوینس میں جوڑیں جو بلوچستان میں ہوا. یہ بلوچستان اور یہ واقعہ اور کچھ اور آنے والے واقعات، اس کو ہی ریکی کی گئی ہے، ان کو کوآرڈینیٹ کیا گیا ہے، ان کو ارینج کیا گیا ہے، ان کے لیے مین پاور ٹیررسٹ کی پلیس کی ہوئی ہے. اچھا، ہم جاگ جائیں، ہماری صرف ایجنسیوں کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے. اس میں بہت بڑا رول جو ادا کرنا پڑے گا وہ ادا کرنا پڑے گا ہمارے پروونشل سیکیورٹی اداروں کو، اس لیے کہ فنڈ کی فراوانی ادھر ہے. ان کو ٹیکنالوجی امیجیٹلی لے لینی چاہیے، ٹیکنالوجی کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کر کے، کہ ٹیکنالوجی پریونٹیو میجر
آپ دہشت گردوں کو تبھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں جب آپ ان کو ان کے بیسس سے نکلنے سے پہلے بیسس پہ ختم کریں، راستے میں ختم کریں، راستے میں ڈیٹیکٹ کریں ان کو. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایکسپلوسیو کو جیکٹ کو پتہ کرنے کے کیا کیا مینز اویلیبل ہیں. اگر نہیں ہے تو امیجیٹلی اکوائر کریں. میاں صاحب صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. میاں صاحب، کرنل صاحب نے کہا جی اس میں ہمارے جو پروونشل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو پنجاب کے اندر دیکھیں یہ واقعہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر پیش آیا ہے. اور پنجاب کے اندر اس واقعے کا مطلب ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اس وقت بسنت منانے میں مصروف تھیں. لاہور کے اندر ساری توجہ تھی حکومت کی، یہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے. بلوچستان کے اندر ہمارے خون بہہ رہا ہے، اور آج پنجاب کے بڑے شہر راولپنڈی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. کیا اس موقع پر بسنت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان واقعات کی روک تھام زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جی روک تھام تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. بسنت تو خیر وہ تو اس کے آگے ڈیوالو ہو جاتی ہے نا. بنیادی طور پر ابھی سابقہ آئی جی صاحب نے بھی بات کی، کرنل صاحب نے بھی کی، گیپس تو اس میں ہوتے ہیں. یہ بعض کا ٹیررسٹ وہی کٹ آؤٹ ان کی میتھڈولوجی ہوتی ہے کہ جہاں پہ گیپ ملے وہاں پہ یہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ گیپ ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ. ان کے دیکھیں ہمارے ہاں جیسے بیوروکریسی کا ایک پورا ڈھانچہ ہوتا ہے، پولیس کا ہوتا ہے، ایس ایچ او سے لے کے آئی جی تک. اب ان کے بھی باقاعدہ سیکریٹریٹ ہیں ملیٹنٹس کے، باقاعدہ اوپر ایک ان کا چیف ہے اور نیچے ان کے جیسے ہمارے ڈی آئی جی ان کے ایکویولنٹ بھی کمانڈ ہوتی ہے، پوری چین آف کمانڈ، کیونکہ انہوں نے وہ ساری میتھڈولوجی لرن کی ہوتی ہے. اور جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ ہے اور بھارت ہے یا موساد ہے، تو وہ تو سارے ان کی آپریٹیوز کا جو ایک ٹیکنیک ہے، ساری میتھڈولوجی تو وہاں سے آتی ہے پھر. تو اس لیے ان کو ان کے پاس اسلحہ بھی ہر طرح کا ہوتا ہے. جیسے ہم اکثر پروگرامز میں کہتے ہیں جی امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے سیکنڈ ٹائم، انہوں نے کہا تھا جی کہ لاہور جیسے شہر میں اگر ذرا سچویشن ٹریگر ہوگی تو اسرائیل کی عزی رائفلز نکل آئیں گی، جس اسرائیل سے ہم بظاہر نفرت کرتے ہیں، جو انڈر ورلڈ آپس میں بہت زیادہ آرگنائزڈ اور کنیکٹڈ ہوتی ہے، بغیر کسی حب الوطنی کے سلسلے کے جی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی ان کی. یہاں یہی ایشو ہے کہ آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. پنڈی میں ماضی میں پریٹی اسٹریٹ میں مسجد میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے. لاہور میں جس میں ڈی آئی جی وہ گئے تھے ہمارے مبین صاحب اور بھی باقی لوگ گئے تھے. تو ان کی ایک ریچ تو بہت ہے. دیکھیں نا وہ ہمارے ہم شکل ہیں، تقریباً ہم مذہبی ہیں، اور ان کے ہم وطن بھی تقریباً ہمارے بہت سے لوگ جو ان کی عزیزداری ہیں. تو اس لیے ان کی ریچ یہ ہے. اور پھر ان کا مشن ہوتا ہے، جو مشن کے پیچھے پیسہ بھی ہے، مشن کے پیچھے وہ ایک نظریاتی انڈوکٹرینیشن بھی ہے، برین واشنگ بھی ہے. وہ پھر جب کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ان کا اصل مشن. مجھے نوید صاحب نے کچھ پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا، وہ بات وہی ہے جسے وہ ہم انگریزی میں ڈیفائن کرتے ہیں اپنے کالموں میں، اسٹرائکنگ دا ٹیرر ان دا ہارٹس آف دا پیپل. لوگوں کے دلوں میں دہشت پھیلانا یعنی خوف زدہ کرنا. اگر انہوں نے آج تک ہمارے 80-90 ہزار معصوم لوگ علاوہ ہماری مسلح افواج کے ان کو شہید کیا ہے، تو انہوں نے 90 لاکھ یا 2-3-10 کروڑ لوگوں کو خوفزدہ بھی تو کیا نا. وہ اس سے بھی بڑی کیجویلٹی ہے. ایک معاشرہ ہمیشہ خوف کی مطلب صورت میں رہے گا تو اس کی تو ساری انرجی بھی سیپ ہو جائے گی، پھر اس کا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا نا. نوید صاحب، آپ ایک بڑے امپورٹنٹ ادارے کو آپ ہیڈ کرتے رہے ہیں اور آپ نے اس قسم کے معاملات سے نمٹنا میرا خیال ہے کہ بڑی ایک صلاحیت تھی آپ کے ادارے کے اندر، آپ کے اندر. اچھا، یہ جو اس وقت یہ واقعات دہشت گردی، خصوصاً یہ راولپنڈی والا واقعہ، اس کی کیا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بنیادی طور پر کیا صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ان کا مقصد تھا یا پاکستان کی اکانومی کو مزید خراب کرنا تھا؟ ان دو چیزوں میں تو ہم آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہیں. اب اس میں ان کا مین انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے اس بات؟ اگر اجازت ہے تو میں ایک سوال ایڈ کر دوں. سوال آپ ہی پوچھیں. جی جی. وہ چونکہ آئی جی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایس ایچ او کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس کی کتنی اہمیت ہوتی. ٹھیک ہے وہ پروٹوکول ڈیوٹی میں آ گیا، کیپیسٹی کم ہو گئی، لیکن وہ میتھڈ کتنا اچھا تھا کہ ہر آنے والے پہ نظر ہوتی. اس پہ بھی لے لیں آپ ان کا. جی نوید صاحب. سر دیکھیے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جب آپ ساری دنیا جو ہے وہ مخالف بھی ہو، اگر آپ کے دشمن جو ہیں بیرون ملک سے بیٹھ کے جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں آپ کو ظاہر ہے کہ وہ انڈرمائن کرنا چاہتی ہیں، آپ کو ہٹ کرنا چاہتی ہیں، چاہے انڈین را ہے یا اسرائیلی موساد ہے یا ایون تو افغانستان بھی شامل ہے اور بھی ملک ہیں جو ان کے تھرو کرنا چاہتے ہوں. وہ تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ یو سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے کرنل صاحب قریشی صاحب نے ایک بات کی کہ لوگوں کی انوالومنٹ بہت ضرورت ہے کہ اس میں ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ موساد
کا طریقہ کار کیا ہے. جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا شین بیت ہے، دونوں انٹرنل اور ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں، ان کا ریلائنس اپنے لوگوں کے اوپر ہے. جی. اور وہ تمام لوگ اگر وہ باہر آپریٹ کر رہے ہوں، جہاں جہاں پہ اسرائیلی ایجنسی موجود ہے، وہ ان کے آپریٹو کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اطلاع دیں گے. ایک اویئرنیس ہے. تو یہاں پہ بھی ضرورت ہے کہ ایجنسیز اور ادارے اپنا کام تندہی سے کریں اور کر رہے ہیں. اس میں عوام کو ملوث کرنا بہت ضروری ہے. ایک اویئرنیس کمپین جاری کی جائے. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ مشکوک جگہوں پہ چیزوں پہ نظر رکھیں، مشکوک لوگوں پہ نظر رکھیں. تو ہمارے میں جو سیکیورٹی کانشیسنس کا جو کمی ہے وہ دور کرنی ہے. تو پھر اب ان کو جو بھی حملہ کرنا چاہے گا اس کو صرف ادارے کو فیس نہیں کرنا پڑے گا، اس کو تمام عوام کو فیس کرنا پڑے گا. ان کی نگاہ سے چھن کے بچ کے آنا بہت مشکل ہوگا. بہرحال اگر اس کو ہی وار فوٹنگ پہ اس کام کو اویئرنیس کو کریٹ کیا جائے کہ آپ اس طرح کے لوگوں پہ نظر رکھیں، آپ اس طرح کی اشیاء پہ نظر رکھیں، اپنے محلے میں نظر رکھیں، خاص طور پہ وہ ایریا جہاں پہ لوگ باہر سے آ کے رہ رہے ہیں. پہلے تو آپ نے لا بھی کہتا ہے نا کہ جو کرایہ دار رہ رہا ہے اس کا آپ اندراج ہوگا تھانے میں، اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شہروں کو کا دفاع بہت مضبوط ہو سکتا ہے. یہ جو دوسری بات یہ اس میں ہمیں کی اس پر ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ دہشت گرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہت بڑی پاپولیشن ہے، کوئی ایک اس میں گھس کے نقصان کر سکتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ چونکہ لوگوں پہ آتا ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اکانومی پہ اور اسٹیبلٹی پہ آتا ہے، تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو وی شوڈ گو آل آؤٹ فار دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اپنا صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آتے ہیں شارٹ بریک کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے اوپر جو پاکستان میں ہوئی اس وقت حالیہ. دہشت گردی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث اب کیونکہ ایران کا جو مذاکرات والا معاملہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے. کرن صاحب، ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں عمان کے اندر. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات دوحہ میں ہونے تھے، دوحہ سے یہ عمان میں کیسے چلے گئے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان مذاکرات کا کوئی آگے رزلٹ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی، میں کئی ہفتے پہلے یہ کلیم کرتا تھا، آج بھی کروں گا. ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی. اچھا. اس کی بہت ساری اسٹریٹجیکل وجوہات ہیں. کچھ سامنے ہیں، کچھ سامنے نہیں تھی، مگر دنیا کی طاقت کا توازن بدل چکا ہوا ہے. امریکہ اپنی طاقت تیزی سے کھو رہا ہے. اچھا. امریکہ کی اکانومی شیٹرڈ ہے کئی سالوں سے. امریکہ $587 ٹریلین کا چائنا کا مقروض ہے. آپ امریکہ کی جو اندرونی صورتحال ہے اس کو اپنی سپر پاور کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت بہت کرائسس سے گزرنا پڑ رہا ہے. وہ ہر طرف سے اس کی امریکہ کی کوشش ہے، دائیں بائیں، گرین لینڈ، وینزویلا، نیٹو کا خرچہ بچاؤ، یہ کرو. مگر یہ کہ وہ اتنے سارے فرنٹ کھول بیٹھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہو تو ون ایٹ اے ٹائم آپ کھولتے ہیں، اس کو اچیو کرتے ہیں، اس کے کاؤنٹر کو سنبھالتے ہیں، پھر آپ دوسرے اسپیکٹ پہ جاتے ہیں. یہ کئی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی اپنی وجوہات ہوں گی ان کے پاس، مگر مجھے کوئی عقل کی اور سمجھ کی وجہ نظر نہیں آ رہی کہ ایک دم ٹیرف بھی نکال دیے، شیٹر کر دیے نیچے سے لے کے اوپر تک ساری دنیا کے ممالک. تو بہرحال میں ابھی اس پہ ایران والے پہ آتا ہوں. ایران اسرائیل کو کافی حد تک ڈیمیج کر چکا ہے. پچھلی وار میں اگر جنگ بند نہ ہوتی ایک ہفتہ اور، تو شاید اسرائیل کو دوبارہ کھڑے ہونے کا وقت نہ ملتا. وہ ٹرمپ کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیڈرشپ کو بھی اور دیگر لیڈرشپوں کو استعمال کر کے جنگ رکوائی اور اسرائیل کو سانس لینے کا ٹائم ملا.
ابھی اس وقت اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ امریکہ کو پھر پھنسائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکن نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کسی جنگ میں پھنسنا. اگر امریکن اس وقت اس جنگ میں پھنسیں گے تو وہی حال ہوگا جو رشیا کا افغانستان میں ہوا تھا. وہ آپ کمزور ہوں گے, چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی چائنیز اور رشین کا مقابلہ کرنا پڑے گا, اور ایران اتنا ڈیووٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اتنا ابھی اس کے پاس اسلحہ اور میزائل اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کو اس جگہ سے ہزیمت اٹھانی پڑے گی. اس لیے میں نہیں سمجھتا, چونکہ امریکن بھی یہ سب کچھ جانتے ہوں گے کہ زمین کے اوپر کیا ہے, زمین کے نیچے کیا ہے. دعوے دونوں سائڈ سے اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے ہوتے رہیں گے, چھوٹی موٹی ٹھاٹ بھی ہوتی رہے گی. ایک آدھ کوئی F-35 گر گیا, کوئی ڈرون گر گیا, کوئی تھوڑا بہت چلے گا, معاملہ وار نہیں ہوگی, ایگریمنٹ ہو جائے گا. اور ایگریمنٹ کے جو خد و خال ہوں گے اس میں ایران گنجائش دے دے گا اٹامک میں, وہ جہاں رکا ہوا ہے ادھر ہی رکنے کی کمٹمنٹ دے دے گا. اور اس کمٹمنٹ کے عوض یہ جہاں تک تعلق ہے ان کا میزائل ٹیکنالوجی کا, میزائل کی ٹیکنالوجی میں وہ کوئی کنسیشن نہیں دیں گے. اچھا, میزائل ٹیکنالوجی میں وہ گنجائش نہیں دیں گے, اور امریکن اس کے اوپر زیادہ زور بھی نہیں دیں گے. وہ جتنے میزائل حاصل کر چکے ہیں, جہاں تک جا چکے ہیں, امریکہ کے لیے یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ آپ آخری سٹیج اپنے نیوکلیئر کی, ان کو میزائلوں کو آگے ٹپ نہ کر سکیں, اکوپ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ادھر ہی رک جائے تو وہ ان کی اچیومنٹ ہے. لہذا میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں بیسک یہ ہوگا, باقی چیزیں ویزیں جو بھی وہ اپنے سیف گارڈ ہے وہ کر کرا کے یہ معاملہ فی الحال ٹل جائے گا. میں دوبارہ ایک عرض کروں گا جی, ایک پوائنٹ سے, یہ فی الحال ٹلے گا. یہ جو چیز بن رہی ہے, ایران اور پاکستان آخری دیوار ہے مسلم کنٹریز کی, اور مسلم کنٹریز کو بھی شاید احساس ہو گیا, انکلوڈنگ سعودی عربیہ, انکلوڈنگ باقی بھی مڈل ایسٹ بھی اور ٹرکی تک. ان کو بھی پتہ ہے, بھی وہ سارے اکٹھے ہو کے سب نے جب یہ ریفیوز کیا ہے کہ ہماری اسپیس اور ہماری گراؤنڈ استعمال نہیں ہوگی, تو ابھی یہ کیوں نظر آ رہا ہے, سی پیک ادھر ہے, چائنا ادھر سے لانچ ہونا ہے, چائنا آگے تو لہٰذا یہ جنگ ہمارے اندر دہشت گردی بھی اسی فیز کا حصہ ہے. یہ ادھر ہمیں کچھ فیس کرنا پڑے گا سال ڈیڑھ سال. کرنل صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مذاکرات کو نتیجہ خیز ہوں گے, کچھ چیزیں رک جائیں گی, یہ جنگ کا جو اس وقت خطرہ ہے. یہ بات میں آپ سے اصل میں امریکہ ایران سے چاہتا کیا ہے؟ امریکہ ایران سے اسرائیل کی پروٹیکشن, اسرائیل کی پروٹیکشن ہے, اور دوسرا یہی ہے, اور پروٹیکشن بھی جیسے وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام پرولیفریٹ نہ کریں اور ایک خاص تھریش ہولڈ کو کراس نہ کریں. تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا تھریٹ یہ ان کا جو اسرائیل ہے, اور اسرائیل جو اور امریکہ جو نیکسس ہے اس کو چیلنج اور اس کو تھریٹ ہوتا نا جی. اصل تو ان کا مشن یہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو CIA کا یا امریکن جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ اندر سے جا کے بندوں کو خرید لیا جائے, حکومتوں کو کمزور کیا جائے, انڈرمائن کیا جائے, انسٹیبل کیا جائے, اور پھر جا کے اپنے وہاں پہ گماشتے چھوڑ کے یا تو ریوولٹ کرا کے کچھ رجیم چینج کر دے, یا پھر کسی نہ کسی طرح جو ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں کچھ چیزیں اندر ڈسمینٹل کرا دینی ہے وہ کرا دے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایران کا جو 2-3 ٹیئر کا سیکورٹی اپریٹس ہے وہ بڑا کمال کا ہے. ایک تو ایران کی اپنی افواج, نیشنل آرمی, ایک ان کا جو ریولوشنری گارڈ ہے, پاسداران انقلاب, وہ ایسی ہے جیسے ایک دوسرے پہ چیک بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں وہ. اور تیسرا چیز تو آپ نے ان کا ماڈل بڑا سنا بھی ہوگا, آپ جاتے بھی رہتے ہیں باہر کے ممالک, کہ ایک اور یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پارٹی وہاں کی اور لوگوں کا ایک بہت بڑی ایک جو کارڈر ہے وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے. تو یہ ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے. تو اس لیے مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں, کبھی تھریٹ کے, کبھی کچھ مذاکرات کے, کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے مقاصد اور ہم ان سے کوئی گارنٹی لے لیں. اور میرا خیال ہے اس میں بھی امریکہ میں یہ ریئلائزیشن اب پائی جا رہی ہے کہ انف از انف, ہم نے بہت کچھ کر لیا لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آرام سے ہم کسی کو جا کے ہڑپ کر لیں. اب اتنا آسان نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے. نوید صاحب, میرا آپ سے جو سوال ہے وہ 2-3 پورشن ہے اس کے چھوٹے چھوٹے. پہلا تو میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی میاں صاحب سے پوچھا کہ امریکہ چاہتا کیا ہے ایران سے. یہ دوسری دفعہ ہے کہ امریکہ بڑے اگریشن کے ساتھ ایران کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان مذاکرات کے اندر آپ کو کوئی اس کا رزلٹ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟
اور سر میرا تیسرا آپ سے اسی سوال کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن اور ہے. امریکہ نے جو اس وقت شرائط رکھی ہیں اس کے اندر ایک تو ایٹامک پروگرام روکنا, دوسرا میزائل ٹیکنالوجی کو روکنا, تیسرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایران اپنی عوام کے اوپر جو مظاہرے کر رہی تھی اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کرے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے خود وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے انہوں نے لوگوں کے اوپر سختیاں نہیں کی ہیں ابھی؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں یہ فیس ٹو فیس مذاکرات نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دونوں پارٹیز وہاں موجود ہیں, یعنی جو ایرانین فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیرڈ کوشنر, وہ موجود ہے وہاں پہ. لیکن درمیان میں جو عمانی فارن منسٹر ہے وہ گو بٹوین ہے, وہ ایک طرف سے بات دوسری طرف پہنچاتے ہیں, پھر ادھر سے لیتے ہیں واپس ادھر لے کے جاتے ہیں. آمنے سامنے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ یہ یہاں پہ کیوں آ گئے عمان میں, یہ اصل میں ٹرکی میں پہلے ڈیسائیڈڈ تھا, یہ ٹرکی میں ہوگا یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈینشیلٹی کے لیے اور نیوٹرلٹی کے لیے, اور تاکہ اسرائیل کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے, ایران کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے, تو اس لیے یہاں پہ آ کے اور یہ بات شروع کر دی. اب یہ کیوں کر رہا ہے, تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ قطر نے, ترکی نے اور مصر نے ایک ان کو فریم ورک بنا کے دیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پورا ایجنڈا معلوم نہیں ہے کیونکہ کانفیڈینشیل رکھا ہے انہوں نے. بظاہر جو چیزیں ہیں وہ اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پہ گفتگو ہوئی ہوگی. مین پوائنٹ تو ایران نے بھی کہا کہ آپ صرف بات کریں ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ, جس پہ تو جو فریم ورک انہوں نے بنا کے دیا ہے, ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ زیرو انریچمنٹ کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ بلسٹک میزائل جو ہیں وہ آپ نہیں بنائیں گے, اس پہ پابندی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ آپ کی جو پراکسیز ہیں ریجن میں, لیبنان میں ہے یا یمن میں ہے, ان کو آپ عام نہیں کریں گے. تو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 3 ایریاز کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس کے بعد جو ایرانین فارن منسٹر کا بیان آیا کہ ہمارا ایک پازیٹیو اس کا رسپانس رہا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو اپنے انٹرسٹ بتائے ہیں, اپنے جو سٹانس ہیں وہ بتائے ہیں. تو اگلے جو راؤنڈ طے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے راؤنڈ کے میں کوئی سٹال نہیں ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ بلاکڈ ہو گیا, نہیں جب ہم تو یہ نیگوشیشبل نہیں ہے, یہ اس پہ فردر جو ہے نیگوشیشن نہیں ہو سکتی, وہ ایسا نہیں ہے. تو دس از اے پازیٹیو اسپیکٹ کہ اگلا بھی دور چلے گا اس پہ مذاکرات کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ نے کہا ایران میں اپنے جو سٹیزنز ہیں امریکن سٹیزنز کے وہاں سے نکل جائیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ نیگوشیشن کرتے ہیں تو یو ٹرائی ٹو ڈو اٹ فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو وہاں پہ ایک اسکیئر کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم حملہ ہو سکتا ہے, تو یہ دباؤ نیگوشیٹر پہ بھی ہو کہ وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے, لہذا کچھ نہ کچھ دے دو ان کو. لیکن ایرانی بھی ٹف نیگوشیٹر ہیں, تو میرا خیال ہے کہ چاہتے دونوں ہیں کہ گفتگو ہو, اور دونوں نہیں چاہتے کہ جنگ ہو. اچھا, امریکہ بھی نہیں چاہتا اور ایران بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, کیونکہ اس کے بڑے کانسیکوینسز جو ہیں دور تک جائیں گے. صحیح ہے. لیکن دونوں بغیر جنگ کے ہی, جیسے سن زو تھا نا جی, ایک اسٹریٹجسٹ چائنیز جو پرانا, وہ کہتا ہے جنگ وہی ہوتی ہے جو آپ لڑنے سے پہلے جیت لیں. تو دونوں پارٹیز اسی پہ حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں فی الحال, اور نیگوشیشن ان کی جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو ہے اسی کو ہی جو ہے زیادہ آگے رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ خطے میں اور تلخی نہ بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا میاں صاحب جناب, یہ ایران کے حوالے سے امریکہ نے بڑا کہا جی کہ وہاں پہ آپ جو مظاہرین ہیں آپ کے, ان کے اوپر سختیاں نہیں کریں, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہ کریں. جبکہ ہم پچھلے کوئی سال ایک سے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر ہر قسم کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہے. یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے امریکہ کا کہ اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی اسٹیٹ کسی کو روکتی ہے تو امریکہ آگے آ جاتا ہے, اپنے ملک کے اندر وہ جو مرضی جو چاہے. آپ دوہرے معیار کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا جو 13 معیار ہے, جو ان کا جمہوری چہرہ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں جی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتوں میں سے ایک جمہوریت ہے, وہاں پہ اسرائیل
کے مظالم کے خلاف جلوس نکلتے ہیں، ملین مارچ، وہاں پہ عوام کے اندر ایک باقاعدہ یعنی کہ ایک غصہ پایا جاتا ہے، غم و غصہ کہ جناب یہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، معصوم نہتے انسانوں کا. لیکن جوں تک نہیں رینگتی اوپر جو اشرافیہ بیٹھی ہے حکومتی، وہ مجال ہے کہ وہ جو عوام کی امنگوں کے ترجمان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی لیجسلیشن آ جائے، کوئی ایسا ایکشن آ جائے کہ جس میں اتنی تباہی کو روک دیا جاتا. اور اتنی تباہی کے بعد اگر اب بھی کوئی بات چل رہی ہے بن رہی ہے کہ جی بورڈ آف پیس بنے گا، اور اس کا بھی ابھی چیزیں کلیئر نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ آف پیس میں میرے علم کے مطابق ٹرمپ کے پاس ویٹو پاور ہوگی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو دوغلا پن اور بلکہ تیرا معیار ہے، میں سمجھتا ہوں وہ دنیا سارا دیکھ رہی ہے. لیکن طاقتور ہے نا، مائٹ از رائٹ. گو کہ میں سمجھتا ہوں جو کرنل صاحب کہہ رہے ہیں، میرا بھی اپنی یہ آبزرویشن ہے کہ وہ مائٹ اب اپنی جو ہے نا زوال کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ یہ تاریخی ایک حقیقت ہے کہ جو بہت عروج پہ چلی جاتی ہیں، قومیں ہو جائیں، سلطنتیں ہو جائیں، ممالک ہو جائیں، ریاستیں ہو جائیں، وہ بالآخر ان سے مسٹیکس بھی ایسے سرزد ہوتے ہیں اس زوم میں، ترقی کی اور بلندی کی زوم میں، کہ وہ پھر اپنا کرنل صاحب ڈکلائن آتا ہے. آپ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے، یہ آپ اس چیز پہ متفق ہیں. اچھا، اب ایک طرف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جو حماس ہے اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے، اور وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے دوسرے آ کے کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایران، اب امریکی اگر ہم مطالبے دیکھیں تو یہ ڈی ویپنائزیشن ہی ہے ایک قسم کی، کہ اس کے میزائل ٹیکنالوجی کو روک دیا جائے، اس کا یورینیم جو ہے اس کو قبضہ کر لیا جائے. اصل میں یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے جو ہے، اس کو امریکہ جو پورا کر رہا ہے، تو جو باقی ممالک ہیں وہ اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کو ریزسٹنس دکھانی چاہیے تھی اس لیول کی ریزسٹنس کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ کر رہے ہیں. اچھا، آپ چند ہفتے، چند دن کی پچھلی ذرا میں چند واقعات آپ کو. کینیڈین وزیر اعظم ود ہز کمپلیٹ کیبنٹ وہ چائنا بیٹھا ہوا تھا شیپنگ کے پاس، اور ایگریمنٹ کر کے اٹھا، جس ایگریمنٹ نے امریکہ کی چولیں ہلا دی ہیں. کینیڈا نکل چکا ہے ان کے گرپ سے. کینیڈا دوسرے کیمپ میں جا کے ویلڈ ہو گیا. ابھی واپس لانا آسان کام نہیں، ممکن بھی نہیں فی الحال. یو کے پرائم منسٹر شیپنگ کے پاس. ہمارے پاس نا ٹائم بڑا شارٹ، میں صرف جلدی میں عرض کر دیتا. دیکھیے جی، میں عرض کروں کہ خواہشیں کرنی امریکہ کے لیے سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ حماس کو بھی ڈی ویپنائز کر دیں گے، وہ باقی چیزیں بھی ٹھیک کرا لیں گے. مگر وہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اپنی تو ڈالرائزیشن ہونے والی ہے. ڈالر ہی اپنی بکت بڑی تیزی سے دنیا میں ختم ایک بڑا بہت زبردست ٹاپک ہے جی، اس پہ بھی آپ سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ڈی ویپنائزیشن کوئی نہیں ہونی جی، حماس ادھر ہی ہونا ہے. یہ بس اٹامک صورتحال ادھر کھڑی ہو جائے گی جو میں نے پہلے عرض کی ہے. باقی باتیں ہی ہیں. اسرائیل کو زیادہ گرانٹ نہیں کرے گا. یہ پیس اکارڈ فورسز جو ہیں ان کی موجودگی میں فلسطین مرتے رہیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، اس نے باز نہیں آنا. نبی صاحب، پاکستان کا کیا رول ہوگا ان مذاکرات میں؟ کیونکہ پاکستان کو بھی بلایا گیا ہے. پاکستان کس طرح اپنا رول پلے کر پائے گا یہاں پہ؟ میرا خیال ہے پاکستان تو جی بہت ایک اہم اس کی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ایران ہمارا فرسٹ ڈور نیبر ہے. اگر آپ سپوز کر لیں کہ ان کے پاس انرچ یورینیم موجود ہے، اور جس طرح پچھلا اٹیک کیا تھا ایران، امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور اگر وہ ہدف پہ اٹیک ہو جاتا تو اس کا امپیکٹ اسٹریٹ اکراس پاکستان ہوتا. تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ حملے کا مطلب ہمارے اوپر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اور دوسرا، جیسے گرل صاحب نے بھی کہا اور صاحب صاحب نے بھی، کہ سی پیک جو ہے وہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے BRI کا ان کا، تو اس کو بھی آگے پہنچانا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. بالکل. اس لیے پاکستان کو تو ہر صورت اس میں رول پلے کرنا ہے اور اپنا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پہلے بھی پاکستان نے بیک اینڈ پہ اپنا رول پلے کیا ہے. ابھی بظاہر اس میں عمان میں نہیں تھا، لیکن آئندہ رول پاکستان رول پلے کرے گا، اور بیک چینل جو ہے ڈپلومیسی میں پاکستان حصہ دار ہے.
کیونکہ ٹھیک ہو پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو بھی واچ کرنا ہے. نوئی صاحب یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ہم کرکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ورلڈ کپ آ رہا ہے کرکٹ کا. پاکستان اور بنگلہ دیش نے انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا. جب انڈیا کے ساتھ پاکستان کا میچ نہیں ہوگا تو اس ورلڈ کپ کے اندر دنیا کا انٹرسٹ کتنا رہ جائے گا یہ سب کو پتہ ہے. لوگ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے لیے منتظر رہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں, طلال ڈار صاحب ہیں. ڈار صاحب, ورلڈ کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ میں پاکستان اگر نہیں کھیلتا انڈیا کے خلاف اور بنگلہ دیش نے بھی انکار کیا تو آپ بتائیں کرکٹ کے اس ورلڈ کپ کے اندر دنیا کا انٹرسٹ کس حد تک رہ جائے گا؟ دیکھیے چودھری صاحب, اس سے نہ صرف براڈ کاسٹرز کا, آئی سی سی کا, بھارت کا, بلکہ تمام ہی بورڈز کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ یہ وہ میچ ہے جو ہر ورلڈ کپ میں آئی سی سی کی طرف سے خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کو ایک گروپ میں رکھا جاتا ہے. اور اب تو تمام بورڈز ہنسنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہر سال ورلڈ کپ کراتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح پاکستان اور بھارت آپس میں میچ کھیل لیں. اور اب تو یہ باتیں بھی شروع ہو گئی تھیں کہ شاید بھارت دونوں کے درمیان جو بائی لیٹرل سیریز ہے وہ اس لیے نہیں کھیلتا تاکہ جو ورلڈ کپ کے اندر یا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں یا T20 ورلڈ کپ میں جب ان دونوں کا میچ ہو تو زیادہ سے زیادہ آڈینس اس میچ کو دیکھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میچ سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے آئی سی سی, جو پھر تمام بورڈز کو بانٹتا ہے. اب آئی سی سی اسی لیے اب باقی بورڈز کے ترلے کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو جا کے منائیں. بھارت کے ذریعے تو وہ ترلے کروا نہیں سکتے پاکستان کے, کیونکہ جو اس سے نقصان ہونا ہے براڈ کاسٹر کا وہ بھی بھارتی ہے, آئی سی سی کے جو سربراہ ہیں جے شاہ وہ بھی بھارتی ہیں, اور انہوں نے یہ جو نریندر مودی ہیں گجرات سے, پھر مکیش امبانی ہیں جو جیو سٹار جو کہ براڈ کاسٹر ہیں وہ بھی گجرات سے ہیں, ان سب نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ پاکستان کو پیچھے سے تو بولتے رہیں گے جی ہم نے پاکستان سے کھیلنا نہیں چاہتے, ہاتھ نہیں ملاتے, لیکن اب یہ مرے جا رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں پاکستان کے کہ آپ ہمارے ساتھ میچ کھیل رہے ہیں. تو محسن نقوی صاحب نے یہ واقعی بڑا اچھا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ انہوں نے بھارت کو اب گھٹنوں پہ لے آئے ہیں کہ براڈ کاسٹر بھی ترلے کر رہے ہیں, آئی سی سی بھی ترلے کر رہے ہیں, تمام بورڈ سے اب سری لنکا کے ذریعے پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ جی ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر پاکستان میچ نہیں کھیلے گا, تو کسی طرح پاکستان میچ کھیل لے. تو اب وہ ہاتھ ملانے سے جو بات شروع ہوئی تھی نا, اب انہوں نے بڑے آگے تک جو ہے نا پاکستان کے ترلے منتے کرنے ہیں. کرنل صاحب, یہ بھارت نے باقی چیزوں کے اندر تو خرابی کی سکی, اب کھیلوں کے اندر بھی انہوں نے سیاست کو انوالو کیا, کھیلوں کے اندر بھی نفرت انہوں نے پیدا کی ہے. اب یہ بھارت کیا چاہتا تھا کہ جو کرکٹ ہے وہ جس کو لوگ انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہندوتوا کا ایک نظریہ آ جائے, یا اس قسم کی کھیلوں کو خراب کرنے کا جو اس کا ایک پلان تھا. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے نہ کھیلنے کا, یہ کس حد تک درست ہے؟ جی میں پہلے تو فیصلے پہ آتا ہوں. بہت ہی درست فیصلہ, بڑی دیر آئے درست آئے, دیر بعد کیا ہم نے. میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک انڈین کرکٹ کا تعلق ہے, ہمارے کھلاڑیوں سے, پاکستان کے فیلنگ سے اور میچ کی اندرونی خبروں سے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہی ہے. اور یہ جو بکی کام دکھاتے رہے ہیں اور جو پیچھے ان کے انٹیلیجنس ادارے جس طریقے سے مینج کرتے رہے ہیں میچز, میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کے یہ جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو بہت سارے برج الٹ گئے ہیں. یہ $1 بلین کی گیم, پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ $1 بلین کی گیم, ورلڈ کپ سارے کا سارا اسی کے اراؤنڈ گھومتا ہے. اور ایک ٹائم تھا کہ نفرت ختم کرنے کے لیے کرکٹ ڈپلومیسی کی جاتی. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ یہ ختم کرنے کے لیے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملٹری ہیڈ آف اسٹیٹ جو تھے وہ ٹریول کیا تھا انہوں نے کرکٹ دیکھنے کے لیے. میں ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, وہ گئے تھے. ہاں جی, اور کرکٹ واقعی ایک ایسا ایونٹ ہے جس کو دونوں سائڈز کے عوام بڑے ہی جوش سے, جذبے سے اور خوشی سے اس میچ کا انتظار کرتے ہیں. یہ میچ اسی سپرٹ میں رہنا چاہیے تھا. انڈیا کو ادھر سیاست نہیں ڈالنی چاہیے تھی. دیکھیے دنیا جہان کی سپورٹس ہوتے ہیں, آپس میں ملک لڑ بھی رہے ہوتے ہیں تو سپورٹس ہوتے ہیں, مگر آج تک کسی سپر پاور نے یا کسی چھوٹے ملک نے سپورٹس کو بیٹل گراؤنڈ نہیں بنایا. یہ جو ہاتھ میں لانے تک اس حد تک گر گئے تھے کہ اپنے کھلاڑیوں کو, کیپٹنز کو, باقیوں کو بریفنگ دے کے بھیجنا
کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا. تو انڈیکیشن تو اسی وقت آ رہی تھی کہ یہ کوئی ان کا دماغ خراب ہو گیا ورلڈ کپ کے آرگنائزیشن میں. مگر بہرحال ابھی نقصان بھی انہی کا ہوگا. اگر پاکستان انڈیا نہیں کھیلیں گے تو بہت سارے ادارے نقصان اٹھائیں گے. نوید صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ جو آئی سی سی ہے اس کے اوپر انڈیا کا بہت زیادہ ہولڈ ہے اور انڈیا وہاں پہ پیسے کے ذریعے طاقت کے ذریعے دباؤ ڈالتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کے پیرلل ایک نئی تنظیم بننی چاہیے تاکہ کرکٹ کے اندر یہ جو ڈومیننس ایک ہوتی ہے وہ ختم ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نئی تنظیم بن پائے؟ دیکھیے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 1980 کی دہائی کی, تب بھی اسی طرح تھا کہ برطانیہ کی چودراہٹ تھی, وہ جو تمام ورلڈ کپ کراتے تھے, تمام ریونیو ان کے پاس ہوتا تھا, اور تب بھارت, پاکستان اور سری لنکا ان تینوں نے مل کے گٹھ جوڑ بنایا تھا جس کو ایشین کرکٹ کونسل کا جب بنیاد رکھی گئی تھی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ برطانیہ کی چودراہٹ کو ختم کیا جائے, لیکن آہستہ آہستہ پھر بھارت نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور اس میں ان کی اتنی زیادہ مونوپلی ان کی ہو گئی کہ اب ہر کوئی ان سے تانگ ہے. یہی وجہ ہے کہ اب آسٹریلین میڈیا بھی, آسٹریلین جو سپورٹ جرنلسٹ ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, جو برطانیہ کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش جس کے ساتھ دل چاہتا ہے میچ کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے جی, کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا تھا کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ 6 سیریز کھیلیں گے, انہوں نے دھوکے سے ایم او یو کر کے, نجم سیٹھی صاحب جب چیئرمین تھے تو ووٹ لیا تھا, بعد میں مکر گئے تھے کہ جی ہماری حکومت نے انکار کر دیا ہے. تو اس بار بڑا زبردست پاکستانی حکومت نے. اچھا طلال یہ بتائیں کہ جو باقی ممالک ہیں, جو ٹیمیں باقی کھیل رہی ہیں, سری لنکا, آسٹریلیا, باقی ان کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ بالکل جی, اب کل پرسوں یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, ناصر حسین جو کہ انگلینڈ کے سابق کپتان ہیں, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھارت نے, بنگلہ دیش نے اگر مانگ کی تھی بھارت سے کہ ہم نے بھارت نہیں جانا اور ہمارے میچ نیوٹرل کسی مقام پہ شفٹ کر دیے جائیں, تو کیا بھارت نے یہ مانگ پاکستان میں جب چیمپئنز ٹرافی تھی تب نہیں کی تھی؟ جب 2023 میں ہم ایشیا کپ کروا رہے تھے تب بھارت نے یہ مانگ نہیں کی تھی. تو جب بھارت کی تمام باتیں مان لیتا ہے آئی سی سی, تو بنگلہ دیش کی کیوں نہیں مانی گئی؟ تو پاکستانی حکومت نے بڑا زبردست یہ اقدام کیا ہے کہ خود یہ ٹویٹ کیا تاکہ اب آئی سی سی پہ جب معاملہ جائے گا تو پی سی بی بول دے گا کہ جی جس طرح بھارتی حکومت نے منع کیا تھا بی سی سی آئی کو پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے سے, ویسے ہی ہماری حکومت نے ہمیں منع کر دیا ہے, تو اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اب بھارت جو ہے وہی بات ہے کہ اب ترلے بھی کر رہے ہیں پی سی بی کے, پاکستانی حکومت کو بھی جو ہے نا وہ بیک ڈور سے پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ یہ میچ جو ہے بھارت کے خلاف کھیل لیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلگام واقعے کے بعد اس وقت بہت آوازیں اٹھی تھی کہ جی پاکستان کے ساتھ میچ سے بوائک آؤٹ کر دیں, لیکن 3 بار بھارت نے یہ میچ کھیلا تھا کیونکہ اس سے اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے کہ پھر پوری دنیا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں ان کو یہ پیسہ جاتا ہے, براڈ کاسٹرز کے پاس یہ پیسہ جاتا ہے. تو اب بھارت جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, بھارت کو اتنا زیادہ نقصان. کرنل صاحب ہر محاذ پہ سازش کرتا ہے, آپ وہ کرکٹ کا محاذ ہو اس پہ سازش, ملک کے خلاف دہشت گردی پہ سازش. اب یہ بھارت خود پھنسا ہے اس میں. اگر آئی سی سی کے پیرلل کوئی ایسی تنظیم بن گئی تو اس کے بعد بھارت کی کیا حالت ہوگی, بھارت کی کرکٹ کی کیا صورتحال ہوگی؟ بھارت کی کرکٹ کی اور بھارت کے عوام کی اور بھارت کے انویسٹر کی, تینوں کی حالت بہت خراب ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی بھی عقل مندی کرے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ابھی بھی یہ فوری طور پہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور میچ دبئی میں رکھا جا سکتا ہے. کون سی قیامت آ جائے گی, 5 منٹ میں فیصلہ کریں اور مسئلہ ایشو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا, پہلے انہوں نے کھلاڑیوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا, پھر انہوں نے کپ لینے سے انکار کیا. بار بار وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پاکستان کی خدا نخواستہ کوئی تضحیک ہو, لیکن اپنے جال میں خود پھنسے جا رہے ہیں وہ. دیکھیے میں عرض کروں گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بھارت اپنے سارے منصوبوں میں 1 بائی 1 ٹوٹلی فیل ہو رہا ہے. وہ ایسی مار پڑی ہے مئی کی, 10 مئی کی, کہ وہ ہر جگہ ابھی ان کے آگے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھارت نے ہمارے اوپر پہلگام کا الزام لگایا, دہشت گردی کا الزام لگایا, اور اس کی آڑ میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا, اور جب پاکستان نے جواب دیا تو بھارت پوری دنیا کے سامنے منہ چھپاتا پھر رہا تھا. جب کرکٹ کی باری آئی ہے تو کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جو سیریز ہوئی تھی اس میں بھارتی جو کھلاڑی تھے انہوں نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملائے تھے,
اور پاکستان نے جب ان کو میچ وہ جیت گئے، جب کپ دینا تھا انہوں نے محسن نقوی صاحب سے کپ لینے سے انکار کیا، اور آج پاکستان اور بنگلہ دیش انہوں نے بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے باقی جو ٹیمیں ہیں، باقی ممالک ہیں، بالخصوص سری لنکا اور آسٹریلیا، وہ بھی پریشان ہیں کہ اگر انڈیا اور بھارت کا آپس میں مقابلہ نہیں ہوگا تو ورلڈ کپ کی اہمیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو لہٰذا بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور کھیلوں کے اندر سیاست کو یا اپنے مذموم مقاصد کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔